बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको इस शेर से अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है, योम अशूरा का दिन है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत जितनी बयान की जाए कम है। तो नाज़रीन, जैसे कि योम अशूरा ज़माना जहालत में कुरैश मक्का के इस नज़दीक में इस दिन में खाना काबा को एक नया गुलाफ चढ़ाया जाता है। इस दिन की बहुत ही फ़जीलत और अहमियत है और कुरैश इस दिन रोज़े का अहतमाम भी किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर थे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप कुरैश के साथ अशूरा के रोज़े का अहतमाम भी करते थे, लेकिन ख़ास बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को कभी भी इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और यहूदियों को भी अशूरा के रोज़े रखने का कहा। तो नाज़रीन, इस दिन का रोज़ा यहूदी भी रखते थे। मतलब कि इस दिन को जितनी कुर्बानियाँ दी गईं, जितने शहीद हुए, वो हस्तियाँ शहीद हुई जिनकी मिसाल जितनी बयान की जाए कम है। तो नाज़रीन, जैसे कि मदीना से करबला का सफ़र शुरू हो गया, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे ये दोनों बेटे नौजवान जन्नत के सरदार हैं। दोनों बेटे हसन और हुसैन को जन्नत के सरदार कहलाया गया। जो हमारा दोस्त है, जो उनका दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो उनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो ये दोनों अर्श की तलवारें हैं। हसन मेरा, जिसका हसन है वो मेरा है, जिसने हसन हुसैन से दोस्ती रखी उसने अल्लाह से दोस्ती रखी। तो नाज़रीन, ये कितना बड़ा मुकाम है। तो जैसे जैसे हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वसीयत का वक्त करीब आया, मैदान करबला में ही जो मैदान करबला का सफ़र था वो स्टार्ट हो गया था, जंग जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो हज़रत अमीर माविया का आखिरी वक्त जब करीब आया तो यजीद ने पूछा कि अब्बा जान, आपके बाद खलीफा कौन होंगे? तो आपने फरमाया, खलीफा तो वही होगा मगर जो कुछ मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। तो आपने उसे कहा कि कोई भी काम हज़रत इमाम हसन से पूछे बगैर नहीं करना। अगर इमाम हसन जो खुद खाए, आप खुद खाने से पहले जब तक इमाम हसन खुद ना खा लें आपने नहीं खाना, जब तक वो ना पहने आपने नहीं पहना, जब तक वो सारे मामलात को देख ना लें, प्रॉपर जो है वो सिस्टम ना हो जाए, आपने नहीं करना। तो यही बात है कि उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हसन को कि आप जो हैं वो उनके पूछे बगैर कोई भी काम स्टार्ट ना करना और उनके पूछे बगैर कोई भी काम ना करना, मेरा आपको यही मशवरा है। तो जो दिन नज़दीक आते गए तो इमाम हसन और उनके घर वालों ने उनके बेटे भतीजे और सारे नबी जो थे वो हाशिम को अच्छे सलूक की हकीकत उन्होंने बयान की और कहा कि खिलाफत में तुम्हारे हक़ में तुम्हें दौरे खलीफा में कौन होगा? तो फरमाया कि जब हज़रत इमाम हसन के लिए मुकम्मल हालात उनके जो हैं वो साज़गार हो जाएं तो फिर वही खलीफा होंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि इमाम हसन पे कितनी मुश्किलात आई, कितनी जो है वो परेशानियां आई, लेकिन आपने कहा कि खलीफा वही होंगे। लेकिन जब तक इमाम हसन खुद जो है वो खा ना लें, कुछ कर ना लें, पी ना लें, तो आपने तब तक जो है वो उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करना। तो इसी तरह जब सारा कबीला बने हाशिम का इकट्ठा था तो आपने उनको आखिरी वक्त पे यही वसीयत की कि अच्छा सलूक करना है। लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि जिसको इल्म का, जिसको किसी दुनिया में किसी चीज़ का इल्म ना हो तो वो मैदान करबला का वाक़या देखे। तो नाज़रीन, इस तरह ये टॉपिक दूसरी साइड पे जाएगा। तो जैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत इमाम हसन की शहादत का जो था वो वक्त करीब आया। तो कैसे इमाम हसन की शहादत हुई? इमाम हसन की शहादत यजीद ने पहला और ख़तरनाक हमला किस पर किया?
امام حسن پر جب پہلا حملہ ہوا خطرناک، تو ناظرین جو لالچ ہے وہ انسان کو بہت ہی جو ہے نا وہ بری چیز ہے، اور انسان لالچ میں آ کر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو امام حسن پر جب اس طرح کہا کہ آپ کی بیوی جدہ کو بہکایا گیا کہ آپ ان کو زہر دے دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ، انہوں نے ان کو بہکایا کہ آپ جو ہیں وہ امام حسن کا خاتمہ کر دیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا، یزید نے بھڑکایا، انہوں نے کہا پھر آپ سے نکاح کر لوں گا، لیکن جب انہوں نے بادشاہ کی بیگم بننے کی لالچ میں آ کر امام حسن کو زہر دے دیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ لالچ جو ہے وہ انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے، انسان کو برے جو ہے نا وہ جگہ پر لے جاتی ہے، بری چیزیں انسان کے وسوسے خیالات جو آتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں، اور انسان لالچ میں آ کر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اس نے پھر امام حسن پر جو ہے پہلا وار کیا، ان کو زہر دیا، لیکن امام حسن پر جو زہر تھا وہ اتنا اثر نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ دوسری دفعہ پھر زہر دیا، لیکن امام حسن پر وہ بھی زہر جو تھا وہ اثر نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سخت سے کیوں نہ امام حسن کو سخت سے سخت ترین زہر دیا جائے، جب انہوں نے امام حسن کو سخت سے سخت ترین زہر دیا تو امام حسن جو تھے وہ شہادت نوش فرما گئے۔ یہ سب سے جو ہے وہ کلیجہ پھٹنے والا واقعہ ہے، کیونکہ یہ جب سنتے ہیں تو انسان کا ایک دفعہ اندر سے جو دل ہے نا وہ زہر سے جھٹکتا ہے کہ بھئی کیوں اتنے ان کے ساتھ زیادتیاں ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہوئیں۔ تو اسی طرح جب یہ امام حسن پر جو بھی مطلب کہ واقعہ یہ رونما ہوا، چوتھی مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ امام حسن کو زہر دیا، تو پھر جا کر جب زہر ان پر اثر کیا تو آپ جو ہے وہ شہادت نوش فرما گئے۔ تو جب آپ ہوش میں آیا، آپ نے معلوم ہوا کہ آپ کو زہر کس نے دیا، فرمایا کہ آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ان کو زہر کس نے دیا ہے، تو اگر وہ مجھے میرے مطلب کہ فضائل یا قبائل، تو اللہ اگر ان سے بدلہ لینے چاہے تو میں ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ نے اگر نہیں چاہا تو انہوں نے یا کہ اس کی جانب سے جب ان سے بدلہ لینے کی عرض کی تو انہوں نے کہا نہیں، اگر اللہ چاہتے تو ان سے بدلہ بھی لے لیتے۔ اسی طرح میدان کربلا میں جو تھا وہ جنگ کا سلسلہ سٹارٹ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر جانے والے امام نے آنے والے امام کو وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، حسن دیکھو، جو ہے وہ کوفوں کے بیوقوف ہیں، ان سے ڈرو نہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ غور سے سنو، وہ چاہتے کیا ہیں، پھر ان کو جب وقت آنے پر چھوڑ دیں گے تو ان کو پچھتاوا ہوگا۔ تو اسی طرح جو تھا وہ ان کے بچاؤ کا وقت آہستہ آہستہ قریب آ گیا۔ اسی طرح 45 سال 6 ماہ کے چند روز کے عرض میں آپ وفات پا گئے تھے۔ مطلب کہ امام حسن کو وصیتیں بھی ہوئیں، ان کو بتایا بھی گیا کہ جو تھا وہ نہیں گھبرائے، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یزید کی مخالفت شروع ہو گئی، ان کو لگا کہ اگر امام حسن کو قتل کر دیا گیا ہے تو ہم کیوں نہ پھر آگے جو ہے وہ میدان کربلا کے معاملات کو مزید بڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو ہم وار پہ وار کرتے جائیں گے۔ اسی طرح جب میدان کربلا کا تھا تو یزید کی مخالفت چل رہی تھی، تو انہوں نے سب سے امام حسن کی شہادت کی جب خبر ملی ان کو، تو ان کے دل خوشی اسلوبی ہو گئے، انہوں نے وہ خوش ہو گئے کہ اگر ہم امام حسن کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو کیوں نہ جو ہے نا وہ ہم آگے جو ہے امام حسین کو، پھر اس کے بعد جتنے بھی ولی تھے ان سب کو ہم کیوں نہ قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ان کے دل پر خوش فہمیاں بہتی گئیں کہ اگر ہم نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے تو آگے بھی یہ معاملات ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح ناظرین پھر جب انہوں نے یزید نے بڑے خوش ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے حکومتوں کو خط لکھنے بھیج دیے، تمام مسلموں کو، ریاستوں کو خطوط لکھے کہ بھئی صوبوں کو خط لکھنا شروع کر دیا، اور حکم دیا کہ وہ عوام جو اس نے ہاتھوں میں مطلب کہ ہاتھوں سے جن کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ کے عامل ولید بن عقبہ ان سے بات کی جائے، ان کو خط لکھا جائے، دوسرا جو ہے وہ ولید بن کو امام حسین کی بیعت کروائی جائے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ امام حسین کی بیعت کے حوالے سے جب انہوں نے باتیں کی کہ کیوں نہ جب امام حسین کی باتیں کریں گے ان کو بھڑکایا جائے گا، ان کے پاس بیعت لینے جائیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ قتل کی سازش رچا رہے تھے۔ یزید جو تھے وہ اپنی مخالفت جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح امام حسین کی بیعت لینے کے لیے جب خط لکھا ولید بن عقبہ کو، تو وہ پیغام لے کر فوراً حضرت امام حسین کے پاس گئے۔
جب امام حسین کے پاس حاضر ہوئے، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ یزید اور شرابی ہے، میں اس کی اپنی بیعت نہیں کرواؤں گا۔ تو اسی طرح جب یزیدوں کو یہ پتہ چلا کہ بیعت سے انکار ہو گیا تو انہوں نے زیادہ وہ امام حسین کے مخالفت کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح سید شہید مدینہ منورہ کی طرف سے جب روانگی سٹارٹ ہو گئی تو آپ جو تھے وہ مدینہ منورہ سے کس طرح یزیدوں سے بچ کر کس طرح آپ کو خواب آئے، یہ سارا وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جیسے کہ یزید کی بیعت مسترد کرنے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ میں کوچ کو لے کر آپ جب تھے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے تو آپ امام حسین آرام فرما رہے تھے تو آپ کے وہ نانا جان آپ کے خواب میں آئے، سبحان اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ جب تم حسین کا وہ وقت قریب تھا کہ جب آپ اتنا پریشان بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ معاملات کس طرح میرے ساتھ میں اب کیا کروں، کہ آگے کے وہ جب آہستہ آہستہ وہ میدان کربلا میں دیکھ رہے تھے کہ معاملات کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ حسین کا وقت قریب آ گیا۔ اسی طرح جب حضور نے ان کو خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حسین اب آپ کی موت کا وقت وہ قریب آ گیا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ شہید ہیں وہ شہیدوں کے لیے جنت میں بڑے رتبے ہیں، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، جنت میں شہیدوں کے لیے بڑے ہی درجے ہیں۔ تو آپ حضور جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین کے خواب میں تشریف لائے، جب انہوں نے کہا کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کو الرٹ کر دیا، تو آپ نے کہا کہ گھبرانا نہیں۔ اسی طرح جب حضور کی آنکھ کھل گئی، پھر جب امام حسین کی شہادت کا واقعہ وہ کیسے ہوا، امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، تو آہستہ آہستہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خواب میں تشریف لائے تو جب آپ اچانک سے اٹھے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ پھر آپ نے وہ ایک انسان کے اندر جیسے ایک ہمت نہیں آ جاتی کہ حضور نے کہا کہ گھبرانا نہیں، شہید آپ نے ہونا ہے، لیکن شہیدوں کا بڑا رتبہ ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام ساتھیوں کے ساتھ جب ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے بھائی بیٹے بھتیجے سب کو ساتھ لیا، پھر وہاں سے مدینہ سے جب آپ روانہ ہوئے، یہ تب کی بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بعد مدینہ سے جب روانہ ہوئے، بنو ہاشم کو میدان میں لے کے گئے، بلکہ آپ خود مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جب آپ نے کہا اپنے سارا قبیلہ تیار کیا، بنو ہاشم کا قبیلہ تیار کیا، تو آپ وہ میدان میں جنگ لڑنے کے لیے خود تیار ہو گئے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے وہ تیر وسان کی تیز بارش کی، پہلا تیر جب آپ کو لگا، آپ کو آہستہ آہستہ انہوں نے اتنا شہید مطلب کہ آپ کے پورے جسم کو وہ خون سے لت پت کر دیا، لیکن حضور امام حسین نے قرابت اداروں سے مورچہ سنبھالا اور اولاد عقیل موریدان حضرت علی، حضرت قاسم اور حسن، حضرت عباس، علمدار، رضوان اور حضرت علی اکبر میدان میں مقابلے کے لیے آئے۔ جب آپ نے ایک اپنا لشکر تیار کیا اور میدان کربلا میں جب ان سب کو لے کے گئے اور پراپر وہ لشکر تیار کیا تھا اور لشکر کو لے کے روانہ ہو گئے، تو آہستہ آہستہ وہ ظاہری بات ہے، اب دیکھو نا کہ ایک میدان میں جنگ کرنا کسی کے لیے بھی ایک آسان بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب تھا پھر مقابلے میں سب سے پہلے حلال ذوالفقاری سے دشمنوں کی سزداری کی، جس میں آپ نے شہادت کے بعد جب ان کی شہادت ہوگی تو حضرت علی مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ تو اسی طرح جب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کو برکلانہ تلوار نے میدان میں تشریف لائے، مطلب کہ جب حضرت اصغر حضرت علی کو بھی وہ یزیدوں نے شہید کر دیا نعوذ باللہ، تو اس کے بعد تھی پھر حضور امام حسین خود تلوار لے کر میدان میں تشریف لائے۔ جب یہ سارا واقعہ انہوں نے دیکھا، یہ سارے معاملات دیکھے، تو وہ خود مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سامنے سے آئے تو نا تحقیق نے پیچھے سے وہ وار کیا، یہاں تک کہ یزید بھی مارے گئے۔ یہ نہیں کہ امام حسین نے جب وہ سارا معاملات لے کے میدان میں لشکر آئے تھے تو ان کے یزید بھی کافی مارے گئے تھے۔ 22,000 دشمنوں کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، امام حسین نے 22,000 دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ آپ امام حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے، ٹھیک ہے، خون سے لت پت تھے، لیکن جب آپ کو خون سے لت پت دیکھا گیا تو وہاں پر شمر تھا، اس نے دیکھا کہ اب وہ امام حسین سے مقابلہ کیا جائے۔
تو شمر نے جب اپنی جنگ کی انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی کیفیت ملکیت نہ رہی، جب وہ 22,000 لشکر کو جب لے کے آئے تھے، پھر انہوں نے اپنی آگے امام حسین سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا کہ ایک راستہ انہوں نے بنایا جس کو پراپر اینڈ تک جو ہے وہ راستے کو برابر کرنے کے لیے امام حسین خیمے اور اہل بیت کے درمیان حائل ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے بزدل شیطانوں، کہ جنگ تمہاری ہے، مجھ سے مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ جنگ تو تمہاری ہے، مجھ سے مقابلہ کرو کیوں؟ یہ شمر نے کہا مسورات کی خاطر نہ جاؤ، لیکن بہتر شمر نے اپنے ساتھیوں کو حضرت امام علی سے مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شمر نے کہا کہ امام حسین سے جو ہے وہ مقابلہ کریں، تو انہوں نے اپنا سارا لشکر یزید سب کو بلا لیا۔ انہوں نے تیروں سے جو ہے نا امام حسین پر تیر چلائے، حملہ کر دیا، چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرے میں لے آئے، حضرت امام حسین کو گھیرے میں لے آیا اور تیروں سے آپ کو نشانہ بنایا، آپ شہید ہو گئے۔ گھوڑے سے نیچے اترے تو خون سے لت پت تھے، اور انہوں نے جب آپ امام حسین گھوڑے پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے تیر مارا، تو امام حسین گھوڑے سے نیچے گر گئے اور خون میں لت پت تھے، تیر مارا، اور شمر نے نیچے اتر کر آپ کا سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ سردار داد نہ دستے داد دستے یزید، حقا کے دینا کہ لا الہ الا اللہ اے حسین، کس واسطے نماز سے منہ موڑتے ہو؟ تو کہا جاتا ہے کہ آخری سجدہ بھی حسین کا تھا۔ تو سبحان اللہ، کتنی ہی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اسی طرح 9 محرم الحرام کی رات کو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو جو ہے وہ خواب میں آئے تو آپ نے آنکھ کھولی، تو خواب میں حضور کا آپ نے دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد جب آپ لختے جگر کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے حسین گھبراؤ نہیں، صبر اور تحمل سے کام لو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ میرے پاس ہی افطار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے جو ہے امام حسین کو پہلے ہی دیدار میں آگاہ کر دیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، کہ آپ اپنا صبر اور تکمل سے کام لو، لیکن آپ کا جو ہے وہ روزہ میرے ساتھ ہی افطار ہوگا۔ تو اسی طرح آپ جوش مسرت میں امام کی آنکھ کھل گئی، تو امام حسین کی جب آنکھ کھلی تو آپ بہت زیادہ پریشان تھے، مشکلات میں تھے، ٹینشن میں تھے، خوفزدہ ہو گئے کہ ظاہری بات ہے جب انہوں نے اپنی خبر سنی، لیکن آپ کو یہ بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ شہیدوں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کی آنکھ کھلی مزدوری تو اہل بیت ساتھیوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ صبح تمہارے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ تو نانا کو کتنے ہی عزیز ہوتے ہیں نواسے، تو نانا کو کیوں نہ ہو ناز اپنے نواسے پر، قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے نانا کو نواسے پر بہت ناز تھا، انہوں نے مصطفیٰ کا قول نبھایا تھا۔ اب دیکھیں کہ دین کی خاطر آپ شہید ہو گئے، دین کو بچاتے بچاتے آپ نے اپنا اتنا میدان کربلا میں بھوکے پیاسے خون سے لت پر تیروں سے نشانے کیے گئے، لیکن آپ نے نانے کا دین بچانے کے خاطر اپنا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ تو کتنی ہی پیاری بات ہے کہ کوئی نانے کو ویسے ہی نواسوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایسے نواسے تھے جنہوں نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے خاطر بہت ہی مشکلات کاٹیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ دیکھو کہ آج کے دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیسے ہم بھوکے پیاسے شام تک نڈھال ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ 9 محرم الحرام وہ دن ہے، اور ہمیں یہ وہ میدان کربلا کا واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ابھی کربلا کو بھی یاد کر کے ہم اپنے دین کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمیں دین یاد آتا ہے کہ ابھی ہمارا دین کس طرح بچا تھا، کتنی قربانیوں کے بعد ہمارا دین آج بھی زندہ ہے۔ تو اگر اس کربلا کو اپنے شہید ہونے والوں کو، اولیاء کو، ٹھیک ہے، امام حسن کو، امام حسین کو، ان کو دیکھا جائے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کیوں نہ ہم انہوں نے نماز کے خاطر، دین کے خاطر اپنا کتنا بڑا جو ہے وہ مقام تھا۔ تو ناظرین دیکھیں کہ ان پہ تو پانی بھی بند کر دیا گیا، جتنے بھی اہل بیت تھے ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ 22,000 اس عظیم لشکر نے ہر کراس سے جب کنارے سے نکلے کیمپ لگا دیے تھے، تو امام حسن اور اہل بیت اظہار کے ساتھ آپ کے ساتھیوں پر بھی پانی بند کر دیا،
مطلب کہ امام سعیدی قیادت کی امام حسین نے جنگ کرنے کے بعد جب میدان میں آئے تو اس یزید فوجی کو لوگوں نے چھوڑنے کے لیے خط لکھ دیے. تو آپ کی جو نہر سے جہاں سے آپ پانی پیتے تھے امام حسن حسین کے ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھ لشکر تھا ان پر بھی پانی بند کر دیا گیا. تو ادھر ایک دن اگر پانی بند کر دیا جائے تو کیا ہم پہ بیتتی ہے. تو ادھر کربلا میں 9-10 محرم ٹھیک ہے اس سے پہلے پوری ایک جو تھی پوری 22,000 لشکر کے ساتھ جب آپ کو کیسے شہید کیا, پانی بند کر دیا. پیاسے کہتے ہیں کہ پیاسے جانور کو بھی ذبح نہ کرو, لیکن یہ وہ شمر, یہ وہ یزید جس نے پیاس میں جو ہے وہ ان کو شہید کیا. تو ناظرین دیکھیں کہ میدان کربلا میں جو نزول اجلاس ہوا تھا, جیسے کہ آپ کچھ گفتگو کے بعد جب حضرت حسن کو آپ نے توجہ کا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے, تو 61 ہجری کو جب آپ نے دوسری تاریخ کو میدان کربلا میں زور ڈالا اور کہا کہ جو ہے نا ہم اس سائڈ سے جاتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ یہ سائڈ کون سی ہے, میدان کربلا کو کربلا کا نام کیوں دیا گیا. تو جب وہ سارا لشکر جا رہا تھا تو راستے میں جب سٹے کیا تو وہاں پر ایک درخت تھا, تو اس درخت کو جو ہے وہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس درخت کا نام جو ہے نا وہ دریافت, امام حسن نے دریافت نام رکھ دیا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس لیے اس کو کربلا کا نام دیا گیا. اور کربلا کیا ہے, مصیبت, پریشانی, مشکلات, کربلا یہ وہ نام ہے. تو ناظرین دیکھیں کہ جب امام حسن کو قتل کیا تو کتنا مشکل وقت تھا. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز تھا, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے, مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے کہ حسین سجدے کے خاطر دنیا میں مسلمان لاکھوں سجدے کرتی ہے, لیکن یہ وہ سجدہ کیا حسین نے جس پر خدا کو ناز ہے. انہوں نے جو ہے وہ دین کے خاطر قربانیاں دی, کیا کیا کچھ کیا. کربلا کا وہ ایک سخت ترین واقعہ, جب کیوں نہ ہم اپنے جو ہے اس 9-10 محرم کو اس جو ہے وہ شہید جب ہوئے تھے ایک سوگوار کے نام پر اس کو یاد کریں, اس کو منایا جائے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ شمر نے, یزیدیوں نے تو پانی بند کیا تھا, تو کیوں نہ ہم اپنے جو ہے وہ ان دنوں کو سبیلے لگا کر پانی وغیرہ کا اہتمام کریں, جتنا زیادہ ہو سکے پانی کا جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں, کیونکہ جو ہے یہ اللہ کو پسندیدہ بات ہے کہ جس 9-10 محرم کو اس یزید اور شمروں نے پانی بند کر دیا امام حسن حسین کا اور ان کے لشکروں کا, تو کیوں نہ ہم پانی کی سبیلے لگا کر بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ دین زندہ ہے. جس دین کی خاطر آپ نے اتنی قربانیاں دی تو ہم ان کو بتائیں کہ وہ دین زندہ ہے. تو کیسے نواسے پر مصطفیٰ کو ناز تھا کہ ایک دین کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی. وہ کربلا, میدان کربلا سے کیسے ان کی روانگی ہوئی, تو بیویوں پر کیا گزر رہی تھی. ٹھیک ہے, علی اصغر کو شہید کیا, امام حسن حسین کو شہید کیا, حضرت قاسم کو شہید کیا. تو کیسے اتنی بڑی ہستیوں کو, تمام پنجتن گھرانوں کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. مطلب کہ اتنا جو ہے وہ شہید پہ شہید شمر اور یزید نے جب کیا, تو ایک وہ امام حسن کو جب انہوں نے شہید کیا تو وہ زہر دے کر شہید کیا گیا. تو وہ لالچ کہتے ہیں نا کہ بری بلا ہے, تو وہ لالچ میں آ کر انہوں نے ان کو شہید کیا. تو جیسے آج 9 محرم الحرام ہے, تو کیوں نہ ہم اس میں محرم کا روزہ بھی رکھیں اور جو ہے نا وہ روزے داروں کا روزہ بھی افطار کروائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لنگر کا اہتمام کریں, لوگوں کو پانی پلائیں, تاکہ جو دین کو خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی, اور ہم بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے کہ دین ابھی زندہ ہے. اور اس طریقے کو 9-10 محرم الحرام کو پراپر ایک طریقے سے منایا جائے. پانی بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر امام حسن حسین کا صرف پانی نہیں بند کیا, پانی اس لیے بند کیا کہ وہاں پر خیمے لگائے ہوئے تھے, تو انہوں نے اتنے خشک ہونٹ ہو چکے تھے کہ اب یہاں پہ ایک دن ایک ٹائم نہیں گزار سکتے پانی کے بغیر. تو انہوں نے اتنے دن پانی کے بغیر گزارے. چاہے تو اللہ پاک جو ہے نا وہاں پر بارش بھی کر سکتے تھے, لیکن یہ ایک صبر, استقامت, امتحان تھا کہ جتنا صبر ہمارے امام حسن حسین میں تھا اتنا ہمارے تو عام انسان میں کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے نا ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان پر عمل کریں. انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو واقعہ کربلا کا واقعہ بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کس طریقے سے یہ واقعہ ہے، اور یہ 9-10 محرم کو کیوں اتنا سوگوار طریقے سے منایا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں، یہ چیزیں اپنے ان کو بتائیں پراپر. تو ناظرین اسی طرح کل جیسے 10 محرم ہے، 10 محرم کا ایک نیا پروگرام آپ کے لیے لے کے آؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ. شب عاشور کربلا کی وہ رات جو آرزو عبادت اور وفا کی رات نہ تھی بلکہ تاریخ کی وہ شب تھی جب جنت نے خیموں کے گرد طواف کیا، جب